खिलजी डायनास्टी पे आज से हम इसको शुरू कर रहे हैं। आज की इस पार्ट में आज हम जलालुद्दीन खिलजी पे बात करेंगे। तो 13 जून 1290 जब उसका एक्सेशन यानी जब वो दिल्ली का सुल्तान बना, शाइस्ता खान फिरोज शाह। अब वो उससे पहले यानी जब वो सुल्तान बन गया तो उस टाइम उसकी जो एज थी 70 साल का था वो, मतलब ओल्ड एज में था ये जलालुद्दीन खिलजी। तो उससे पहले एक वेटरन आर्मी कमांडर रह चुका था वो, मंगोल्स के साथ बड़ा उसने मतलब मंगोल मेनेस को, जो हिंदुस्तान पे लगातार मंगोल हमले हो रहे थे, उनको रोकने में उसका बड़ा किरदार रहा था। तो इसी तरह से जो बलबन के जो फैमिली के साथ उसने सलूक किया, तो इससे ये पता चलता है कि वो कोई मतलब सॉफ्ट हार्टेड पर्सन नहीं था, यानी नरम दिल नहीं था। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली का सुल्तान बन जाता है तो एकदम उसमें तब्दीली आती है, वो माइल्ड टेम्परमेंट उसमें आ जाता है, यानी अच्छे इखलाक या जेनरस, इस तरह की टर्म्स उसके लिए इस्तेमाल की जाती है कि वो चाहता था कि मैं मुसलमान का एक भी खून का कतरा यानी सुपल बहाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो इसमें एक चेंज आती है। तो दिल्ली सल्तनत जो कि तलवार की बुनियाद पे, यहाँ जो उसमें जो अथॉरिटी जो बलबन ने रेस्टोर की थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी से, तो ये मतलब उसके मुवाफिक नहीं था इसका किरदार इस जलालुद्दीन खिलजी का। अब इसको एक जैसे पिछले पार्ट में हमने इस पे थोड़ा डिस्कस किया था कि इनको कहा जाता था खिलजी रेवोल्यूशन, जो उसको पहले लिखा जाता था। तो रेवोल्यूशन मतलब पहले सिर्फ तुर्क वहाँ पे हुकूमत कर रहे थे, अब एक नॉन टर्किश ट्राइब हुकूमत में आ गया था। लेकिन रेवोल्यूशन का ये मतलब नहीं कि पूरा वो एक अपसाइड डाउन वो पूरा सिस्टम उसको चेंज किया गया, बल्कि एक रूलिंग क्लास अब जो था वो खलजी का, यानी सुल्तान उनका था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पूरी नोबेलिटी में चेंजेस आ गए, यानी वजीर जो थे वो सारे खलजी थे। तो हमें जो हिस्ट्री यानी सोर्स से पता चलता है कि जो खलजीज थे यानी खलजी किंग्समैन, जो उसके करीबी रिश्तेदार थे या उस ट्राइब से जो बिलोंग करते थे, जिनको बड़े यानी हाई रैंक से हाई ऑफिशियल्स बनाया गया, वो ऑलरेडी बलबन की सर्विस में थे। तो इस तरह कोई ऐसा रेवोल्यूशन नहीं था कि पूरा सिस्टम चेंज किया गया, यानी जो ऑलरेडी खलजीज बलबन की सर्विस में थे उनको यहाँ पे प्रमोट किया गया। तो एक उसमें आप देखिए बलबन के दौर में जो बड़े पोस्ट पे रहे थे फखरुद्दीन कोतवाल। इसी तरह से हमारे पास है मलिक छज्जू, एक उसका नोबल था, उसने कहा मैं करा की गवर्नरशिप चाहता हूँ, तो उसको दी गई थी वो करा की गवर्नरशिप। तो ये बलबन के दौर के वो प्रोमिनेंट ऑफिशियल्स थे जिनको यहाँ पे प्रमोट किया गया। एक आप समझे कमजोर सुल्तान दिल्ली के तख्त पे बैठता है, तो पहला वो एक साल वो दिल्ली नहीं आया, यानी किलोगढ़ी में वो ही रहा है। डर था कि शायद जो सल्तनत के जो वफादार है शायद वो कहीं हमको वहाँ पे यानी हमारे साथ वो बगावत ना करे हमारे खिलाफ वहाँ पे। सो दैट इज वाई ही प्रेफर टू स्टे देयर एट किलोगाड़ी, जो उनका पैलेस था। एक साल बाद वो वहाँ पे जब उसको दावत दी गई, शायद फखरुद्दीन कोतवाल ने उनको दावत दी थी, तो खलजीज अब दिल्ली आ गए। अब जैसे ही वो दिल्ली आ गया तो अब वो इंटरव्यूज वहाँ पे इंसर्जेंसी शुरू हो गई, यानी उनके खिलाफ बगावतें साजिशें शुरू हो गई खलजीज के खिलाफ। पहली जो इसमें 1290 जो मलिक छज्जू था जो बलबन का नेफ्यू था, तो वो अवध में गवर्नर था, वहाँ पे उसने रिवोल्ट किया, टर्कस ने उसको सपोर्ट किया। तो सिवाय कुछ टर्क जैसे कोहिजूद जो वो दो भाई थे वो ताजुद्दीन कुची, इन्होंने मतलब जलालुद्दीन का साथ दिया था। लेकिन बड़े जो एक अक्सरियत थी टर्किश की वहाँ पे, टर्किश नोबल्स की, तुर्क ने मलिक छज्जू का साथ दिया, क्योंकि ये दावा करता था कि मैं जो बलबन की प्रोजिनी या उसका खानदान है उसको मैं बचा रहा हूँ, मैं सल्तनत को बचा रहा हूँ जो टर्कस ने यहाँ पे बनाई है। उसको हराया गया, यानी उसको जब उसको डिफीट किया गया तो फिर उसको कोई खास यानी एग्जाम्पल सेट करने के लिए इस तरह की कोई उसको मतलब ये ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बल्कि एक लीनियंट ट्रीटमेंट उसको मिला। तो ये एक जो कैरेक्टर में तब्दीली आ गई थी इस टाइम, ये जो जलालुद्दीन खिलजी था, तो उसका बड़ा असर रहा सल्तनत पे। हालांकि पहले वो बड़ा एक वारलॉर्ड रह चुका था, लेकिन इतने बड़े एक बागी को उन्होंने माफ कर दिया।
اس کے بعد وہاں پہ ایک شراب پارٹی تھی، ڈرنکنگ پارٹی تھی، تو وہاں پہ کچھ لوگ تھے، وہ نوبلز تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ ہم سلطان کو قتل کریں گے اور اس کی جگہ ملک تاج الدین کچی کو ہم یہاں کا سلطان بنائیں گے. تو یہ بات بھی یعنی پھیل گئی، سلطان کو پتہ چل گئی. تو وہاں پہ جو ایک پارٹی میں ایک آدمی شامل تھا، نصرت شاہ، اس نے سلطان کو ایشور کیا کہ اب اس طرح کا کوئی یعنی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی آگے چل کے. تو ان کو بھی جلال الدین خلجی نے معاف کیا، یعنی ان کو ایک واضح نصیحت وغیرہ کی کہ اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ایک ایگزامپل وہ سیٹ کرتے کہ جب ایک رٹ آپ سلطان کی یا اسٹیٹ کی رٹ آپ چیلنج کرتے ہو تو ان کے ساتھ کیسا، یعنی جو اسٹیٹ باغیوں کے خلاف جو ریبیلیس ایلیمنٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ ایسا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، تو اس طرح کا یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا. اب یہاں پہ ایک اور سلطان کے خلاف ایک سازش ہو گئی. تو کہا جاتا تھا یہ مول زدگان جو تھے، موالی جو تھے اس کے بلبن کے، یعنی جو اس نے جو آزاد کیے تھے لوگ، وہ بے روزگار ہو چکے تھے، وہ فریڈ مین بے روزگار ہو چکے تھے. تو انہوں نے ایک سازش کی. سازش جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک وہاں پہ ایک درویش آدمی تھا، اس کو سدی مولا کتابوں میں لکھا جاتا ہے، کچھ اس کو سدی مولانا بھی لکھتے ہیں، اور وہ شاید جو یہ مولوی یعنی اس کو یہاں پہ موالی کچھ لوگ لکھتے ہیں جو رومی کے یعنی ایک فکر سے جو انفلوئنسڈ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سدی مولا یا مولانا تعلق رکھتا تھا. ایک بڑا اس کا ایک وہاں پہ اثر رسوخ تھا دلی میں. تو کہا جاتا تھا کہ یہ اسی کے دربار میں جاتے تھے. تو اس کا بڑا ایک چرچا تھا، یہاں تک کہ سلطان کا ایک بیٹا بھی اس کا، جس کو کہ قاضی جلال کاشانی جو سلطان جلال الدین کا بیٹا تھا، وہ بھی اس کا مرید تھا. تو اب یہ جو کانسپائریسی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا رائیول سیکٹ ایک اور درویش سیکٹ تھا وہاں پہ جو اس مطلب سدی مولانا کے ایک مخالف تھے. انہوں نے ایک خانقاہ بنائی تھی، وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے تھے، ان کی فالوئنگ 10,000 کے قریب اس ٹائم تھی. تو کہا جاتا ہے اس کا ایک رائیول سیکٹ تھا جنہوں نے اس کے ساتھ یہ سازش لگا دی. اصل میں یہ بل بن کے یہ جو موالی تھے وہ سازش کر رہے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ سلطان کو قتل کریں گے 2 آدمی، یعنی جو کہ ایک اس کا نام ہے ہتیا پائک اور دوسرا نرنجن کوتوال. وہ جب ہفتہ وار یعنی ویکلی اپیرنس کے لیے سلطان آئیں گے، اس ٹائم وہ سلطان جلال الدین کو قتل کریں گے. اب قتل کر کے سدی مولانا کو خلیفہ بنائیں گے، اور یہ جو جلال الدین کا بیٹا ہے کاشانی، یہ یہاں کا یعنی آپ سمجھے ایک پرائم منسٹر بن جائے گا. اس طرح کی ایک سازش کی گئی. تو یہ بھی پتہ چل گیا اس ٹائم. اب جو اس کا کچھ کتابوں میں بیٹا لکھا ہے، بائی لکھتے ہیں، ارکالی خان جو تھا، تو اس نے سدی مولانا کو گرفتار کر دیا. اچھا، اس ٹائم سلطان دلی میں نہیں تھے جب اس کو وہ مطلب سلطان اس ٹائم دلی میں نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اور جگہ گئے تھے، اس کو کہ منڈوار اس طرح کی کوئی جگہ ہے، وہاں پہ یہ جلال الدین گئے تھے. تو جیسے وہ واپس آئے تو اب کورٹ میں اس کو گرفتار کیا، تو ٹرائل چل رہی تھی. وہاں پہ جلال الدین مطلب ایسے کہ پہلے تو وہ معاف کر چکا تھا ریبلز کو، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا وہاں پہ کہ ایک بات چھڑ گئی. یعنی اس نے لگاتار سدی مولانا کو کہا کہ آپ نے اس میں سیاست میں آپ دخل انداز، آپ کا مذہب کا ہے لیکن آپ سیاست میں دخل کر رہے ہو. تو اس پہ ایک ہیٹڈ آرگومنٹ وہاں پہ ہو گیا. تو کہا جاتا ہے کہ جو ارکالی خان تھا اس نے جو اس کا حکم دیا، یعنی اشارہ کیا کہ اس کا ہاتھی جو ہے تو اس کے پاؤں تلے سدی مولانا کو یعنی کچل جائے، اس کو قتل کیا جائے. تو عموماً یہ مطلب اس پہ ایک اس کے پورے رین میں ہر کسی کو اس نے معاف کیا، لیکن یہ جو اس کے ہاتھوں ایک قتل ہوا تھا، تو یہ مطلب آپ سمجھے کہ دلی میں بڑی اس سے مطلب بدنامی اس کی پوری ہو گئی تھی کہ ایک درویش صفت آدمی کو اس نے قتل کروایا تھا جس کا نام ہے سدی مولانا. یہ ہوا تھا اس ٹائم. اب دیکھیے کوئی زیادہ نہیں مطلب اس ٹائم وہ یہاں پہ رنتھمبور کے ایک ایکسپیڈیشن، یعنی اگر اس کی ملٹری ایکسپیڈیشن کی بات کریں تو رنتھمبور گیا. وہ
اسی طرح سے 1293 وہ مانڈور گیا، اور پھر جام، یہاں پہ اس نے کچھ جگہوں پہ ایکسپیڈیشن، کیونکہ زیادہ اس کا ملٹری رول یہاں دلی سلطنت میں نہیں رہا. تو ایک بار مطلب یہ اس کے ہاتھوں سدھی مولانا قتل ہو گئے، لیکن 1000 ٹھگ ایک بار پکڑے گئے تو ان کو واضح نصیحت کر کے دلی سے اس نے ایکسپیل کیا. تو اسی طرح سے منگولز کے ساتھ، حالانکہ پہلے وہ بہت لڑ چکا تھا منگولز کے ساتھ، لیکن منگولز کے ساتھ بھی اس نے ٹروس کیا، یعنی ان کے ساتھ امن کیا. کچھ کہتے اس نے ان کو رشوت دے کے خریدا. تو اس میں جو ہلاکو کا جو گرینڈ سن تھا الگ، وہ اس نے اسلام قبول کیا. تو پھر اس نے کہا کہ ہم یہیں دلی میں ہی رہیں گے، تو ان کو نو مسلمان کہا جاتا تھا. تو جلال الدین خلجی نے ان کو اجازت دی کہ آپ لوگ دلی میں ہی رہے. اچھا، اس سدھی مولانا کے بارے میں ایک بات لکھی جاتی ہے کہ جب اس کو اس ہاتھی کے پاؤں کے تلے کچل دیا گیا تو اس ٹائم دلی میں ایک بڑا طوفان آ گیا تھا. یہ جو کمپریہنسو ہسٹری میں بھی لکھا ہوا ہے، باقی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک بڑا طوفان آ گیا. تو اس کے بعد یہاں پہ ڈراٹ، یعنی جو نیچرل کلیمٹیز آ گئی تھی، قحط ہوا تھا یہاں پہ. پھر اس کے بعد یہاں پہ بہت زیادہ خشک سالی ہو گئی تھی اس کے قتل کے بعد. تو وہاں پہ پھر دلی میں جو کامن پیپل تھے ان کی جو اکنامک کنڈیشن وہ بھی بہت خراب ہو گئی تھی اس قتل، مطلب یہ ڈراٹ وہاں پہ ہوا تھا، قحط. اچھا، اب جو ایک آخری بار ہم دیکھنے کو ہمیں جو ملتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس کا اس کے بھائی کا بیٹا جس کا نام تھا علی گرشپ، جو بعد میں علاؤدین خلجی بن گیا، اس نے بھی اس کے خلاف ایک سازش کی. تو علاؤدین خلجی جس کا نام یہاں پہ ابھی علی گرشپ تھا، وہ کارا میں یعنی الہ آباد کے نزدیک اس کو وہاں کا گورنر بنا گیا. اس کے بعد اس نے مالوا پہ حملہ کیا. مالوا کے بعد اس نے ساؤتھ جو انڈیا تھا اس کے بارے میں اس نے پوری انفارمیشن کلیکٹ کی تھی. تو پھر اس نے وہاں پہ 1295 میں اس نے دیوگری پہ حملہ کیا، جو یادواز کی کیپٹل تھی. رام چندر دیو وہاں پہ جو اس ٹائم رام چندر دیوا جو وہاں پہ حکومت کر رہا تھا. تو ایک سرپرائز حملہ کیا. علاؤدین نے اس کو پہلے وہ پیچھے دھکیل دیا، اس بعد اس کا بیٹا آ گیا تو علاؤدین کو سیٹ بیک میں ہے، لیکن اوورآل لاسٹ میں علاؤدین کی یہاں پہ وکٹری ہو گئی. تو بہت زیادہ مال اس نے وہاں پہ لوٹ کے لایا تھا علاؤدین، یعنی اس ریڈ میں بہت زیادہ مال وہ اپنے ساتھ لے کے آ گئے تھے. سلطان جلال الدین جو دلی کا حکمران تھا اس کو اس بارے میں کوئی اطلاع نہیں تھی. جب اس کو پتا چل گیا تو اس نے کونسل بلائی. وہاں پہ کونسل میں وہاں پہ احمد چب بھی تھا. تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو سلطان کی ریٹ کو چیلنج کر رہا ہے، لہٰذا آپ اس کے خلاف ایکسٹریم سٹیپس لے، اس کو اس بات کا سزا دے. اب اس کی تیاری ہو رہی تھی، یعنی اس کو کہا کہ آپ چاندیری پہ اس کو انٹرسپٹ کریں اور وہیں پہ اس کو ختم کیا جائے علاؤدین خلجی کو. علاؤدین خلجی کا بھائی وہاں پہ تھا، یعنی یہ جو علی گرشپ تھا اس کا بھائی تھا، اس کا نام تھا الماس خان. اچھا، دونوں ان بھائیوں کی شادی ہو گئی تھی اس سلطان کی 2 بیٹیوں کے ساتھ. تو الماس خان کورٹ پہ تھا، تو اس کے ذریعے سے علاؤدین نے شروع کر دیا کہ وہ سلطان جلال الدین خلجی کو مس گائیڈ کرے، یعنی اسے یہ کہے کہ علاؤدین بہت زیادہ پچھتا رہا ہے اس ریڈ کے بعد کہ اس نے کیسے سلطان کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا. تو اسی طرح سے پھر ایک اور کہانی اس نے وہاں پہ پھیلائی کہ علاؤدین کو بہت زیادہ دکھ ہے کہ سلطان اس سے ناراض ہے، لہٰذا وہ اپنے ہاتھ میں زہر لیے پھرتا ہے کہ اب وہ خودکشی کرے گا. تو یہ باتیں اس نے یہاں پہ جلال الدین خلجی تک پہنچا دی. اب جلال الدین خلجی کیونکہ وہ بڑا ایک اس ٹائم جب میں نے بات کی تھی ایک سوائے سدھی مولانا کی اوورال اس کا بڑا ایک لینیٹ یعنی نرمی کا برتاؤ دلی سلطنت میں رہا. تو اس کو الماس خان نے یہ کہا کہ اگر آپ خود نہیں جائیں گے اس کو معاف کرنے یا اسے منانے تو علاؤدین اب کسی بھی ٹائم خودکشی کرے گا. تو یہ بات اس کو پتا چلی، اس نے اپنی فوج لی، لیکن مین آرمی اس کی احمد چپ کے ساتھ بائی لینڈ گیا اور خود وہ جو ایک جلال الدین تھا وہ گنگا میں یعنی بوٹ پہ سوار ہو کے پہنچ گیا کارا، اس جگہ پہ جہاں پہ کیمپ تھا علاؤدین خلجی کا. تو اس سے پہلے بھی علاؤدین نے یہی کیا تھا کہ کوئی بھی انفارمیشن یہاں سے ملٹری مائٹ کے بارے میں وہ سلطان تک نہ پہنچے. اچھا، ایک بات ہے کہ سلطان نے اس کو اس سے پہلے بھی یعنی اودھ کا گورنرشپ دی تھی اس کو، پھر اس کو کہا تھا کہ آپ یہ جو فوائض ہے یعنی جو آپ ان ٹیریٹریز میں ریڈ سے جو مال جمع کرتے ہو آپ اس سے ایکسٹرا آرمی بنائے. تو یہ تو اس کو علاؤدین کو پہلے جلال الدین نے مطلب الاؤ کیا تھا.
اب جب یہاں پہ پہنچے تو یہ احمد جب مین آرمی لے کے پہنچے اور یہ بورڈ سے وہاں پہ پہنچے، تو اس جگہ کیا ہوا کہ یہ 12 جولائی 1296 کا واقعہ ہے کہ وہ اس کے قدموں پہ گر گیا پہلے. تو جب اس نے جلال الدین نے علاؤ الدین کو اٹھایا تو اس نے اشارہ کیا اپنے آدمی کو، تو اس کو یعنی جب پہلی بار اس پہ تلوار ماری گئی تو وہ بچ گیا تھا، وہ بھاگ رہا تھا، تو پھر دوسری بار اس کا سر کاٹا گیا. یہ 12 جولائی 1296 کی بات ہے. اچھا، اس میں جو ملک چھجو کے آدمی تھے انہوں نے علاؤ الدین کا ساتھ دیا تھا اس ٹائم. تو پھر اس کی جو احمد چپ کے ساتھ جو مین آرمی تھی وہ بھاگتی ہوئی دلی پہنچ گئی. یہاں پہ 1000 کی تقریباً آرمی تھی جلال الدین خلجی کے ساتھ، تو وہ ساری آرمی یہاں پہ قتل ہو گئی. اب اس کے بعد اس کا جو سر تھا اس کو وہ نیزے پہ لے کے گیا، تو پہلے وہ کارا، مانک پور، اس کے بعد اور میں یعنی دیٹ واز پلیسڈ آن سپیر، اس کو اس کھنجر پہ رکھا گیا اور اس کا پریڈ کیا جاتا تھا تاکہ لوگ دیکھیں کہ علاؤ الدین نے اب اس کا قتل کیا، تو اب پاور یہاں پہ علاؤ الدین خلجی ہے. تو یہ یہاں پہ خلجی پاور کی بنیاد ڈالی جاتی ہے، کس طرح سے جلال الدین نے ڈالی تھی اور کیا اس کے ساتھ بعد میں ہوا، اور کیسے علاؤ الدین خلجی نے اس کو قتل کیا. اب وہ دلی کی طرف بڑھ رہا ہے تاکہ وہ دلی کا سلطان بن جائے. نیکسٹ پارٹ میں اب ہم منگول پالسی میں ڈیٹیلڈ بات کریں گے دلی سلطانت کی. تو نیکسٹ پارٹ میں اب ہم علاؤ الدین خلجی کی بات کریں گے، یعنی اس کا کیسے وہ رولر بنتا ہے، سلطان بنتا ہے، اس کے بعد اس کا ملٹری ریفارمز، اس کا مارکیٹ ریفارمز، اس کے بعد ایکسپیڈیشنز وغیرہ وغیرہ. تو اس پہ ہم نیکسٹ پارٹ میں بات کریں گے. تھینک یو.